बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पिछले कुछ दिनों से मेरी टीम ने एक नया सिलसिला शुरू किया। उन्होंने यूट्यूब पे मैसेजेस लगाए कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपने नाम के साथ हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो उसका बड़ा फ़ीडबैक आ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं मज़ीद कि क्या हो रहा है मुल्क में, गर्दो-नवाह में, इंटरनेशनली। अच्छा, कुछ तो जो सवालात हैं वो यानी आप समझे कि बहुत ज़्यादा जो हैं वो तो नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, लोगों के तारीफ़ी कलमात हैं। आप सबका फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ चंद एक लोगों ने जो सवालात किए उनमें से मेरी टीम ने जो सवालात इकट्ठे करके मेरे सामने लगाए हैं, मैं आपको उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उस्मान मेहर हैं न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। वो कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा और मौजूदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? ठीक है जी उस्मान भाई, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। असल में प्रॉब्लम यह है कि हम इतनी गहराइयों में जा चुके थे और इतनी पस्तियों से निकले हैं हम कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। आप ये देखें, आपको मैं एक दो तीन चीज़ें आपको बताता हूँ कि 2 साल पहले हर आदमी, हर मुआशी एक्सपर्ट कन्विंस था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है और IMF पाकिस्तान को नई किस्त नहीं दे रहा और पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो नेगेटिव में चली जानी है और सब कुछ हो रहा था ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो सिचुएशन ख़त्म हुई, ना सिर्फ वो वक्त ख़त्म हुआ, बल्कि उसके बाद हम खड़े होना शुरू हो गए। फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया और एक अमूमी ख्याल ये था पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के गर्दो-नवाह में कि पाकिस्तान जंग लड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हमारे पास तो रिज़र्व में इतने पैसे हैं, इकॉनमी में कुछ है ही नहीं। तो हमने वो भी किया और हमने ना सिर्फ अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन को सरनगू किया, उसको धूल चटाई, बल्कि हमने उसका जो एक आप समझे कि एक भूत बना हुआ था, बुत बना हुआ था बहुत बड़ा 70 साल से जो दुनिया के आगे इंडिया इंडिया इंडिया, उसको हमने चिकनाचूर कर दिया। अब उसके बाद सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान जो है वो इसी रफ्तार से चलता रहेगा कि आगे भी चलने की उम्मीद है? तो बीच में आया सऊदी पाकिस्तान मुआहिदा। अब ये सऊदी पाकिस्तान मुआहिदा जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है और पूरी दुनिया के इससे एंटने जो हैं वो खड़े हो गए। देखिए, जहाँ पे सऊदी आएगा तो वहाँ पीछे और भी ममालिक आएंगे, सिर्फ सऊदी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये पहले तो एक ऐलान है, एक वादा है, एक कमिटमेंट है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर होगा। तब यकीनी तौर पे इसकी अगली मंजिल जो है वो ये है कि पाकिस्तान के काफ़ी ट्रुप्स जो हैं तादाद में वो सऊदी अरेबिया में स्टेशन भी होंगे, पहले माजी में भी होते रहे, लेकिन और उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो सऊदी गवर्नमेंट देगी। और फिर ये भी है कि डिफेंस फोर्सेस आपकी जाएंगी, आप ट्रेन भी करेंगे उनको, आपकी एयरफोर्स ऑलरेडी वहाँ पे है, वो ट्रेन कर रही है। अच्छा, फिर इसके बाद ऑयल का तरसील जो है, तेल की तरसील, वो आपके लिए बहुत आसान और ज़रा सस्ती हो जाएगी, बल्कि काफ़ी सस्ती हो जाएगी। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकॉनमी में पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में दो किस्म की चीज़ें हैं जो लोगों को डिस्करेज करती हैं। एक, हमारे पास वो मुनज़्ज़म कानून साजी नहीं है, जैसे हमारे पास चैप्टर 11 जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ। तो मुझे ये पता चला है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है इस पर बड़ी सीरियसली काम कर रही है और सेनेटर हारून अख्तर की सरबराही में पूरी सेनेट की एक कमेटी है जो इन मुआशी इस्तिलाहात के ऊपर काम कर रही है। ग़ालिबन अगले 10 से 15 दिन में वो नया एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और उस पर काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। दूसरी बात जो हमारा रोड ब्लॉक है सबसे बड़ा, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो रोड़े अटकाना जानती है, वो हर सोल्यूशन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना जानती है। तो अब उनके ऊपर भी हमें जो है सख्ती भी करनी पड़ेगी और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। फ़र्ज़ करें आज कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आईफोन की हमने कोई प्लांट लगाना हो पाकिस्तान में, तो एक आईफोन बनाने का प्लांट जो है उसकी कॉस्ट जो है सिर्फ वो $15 बिलियन है। लेकिन उस आईफोन में तकरीबन 200 के करीब पार्ट्स इंपोर्ट होंगे क्योंकि वो उसमें लगने हैं, कंपोनेंट्स हैं उसके आईफोन के, जैसे आईफोन है। तो अब वो उनमें से एक पार्ट भी यहाँ पे नहीं बनता, तो हर चीज़ इंपोर्ट होनी है। तो अब देखना ये है कि आप इंडिजिनसली अपने मुल्क में कितनी तैयारियां कर सकते हैं कि कम से कम एक आईफोन के पार्ट्स तो आप बना सकें।
کہ اگر آپ یہاں پہ پلانٹ لگاتے ہیں یا اگر آپ سیمسنگ کا پلانٹ لگاتے ہیں یا آپ اینالاگ فون کا لگاتے ہیں تو آپ وہ وہاں اسمبل کرنے کی بات نہیں میں کر رہا, میں پارٹلی پہلے اسمبل کرنے کی بات کر رہا ہوں, بعد میں اس کو پارٹلی مینوفیکچر کرنے کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں اپنی اب کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. سمیر صفدر ہیں دبئی سے, وہ کہتے ہیں وائس نوٹ پہ ان کا سوال ہے, ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا کوئی ثانی نہیں ہے, یہ تو دشمن بھی جان چکا ہے, لیکن یوکرین اور رشیا جنگ میں جو ڈرون ہر جگہ ہٹ کرتے ہیں, اور میں نے کسی آپ کے وی لاگ میں یا کسی کے وی لاگ میں سنا تھا کہ انڈیا بارڈر پہ روس کے 2000 سپاہی ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور وہی انڈین فوج کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. رشیا اور یوکرین کے ڈرون پر بھی بھارت میں استعمال ہوئے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈرونز لے لیں, ان کے پاس ڈرونز ہوں گے, ان کے پاس جہاز بھی ہیں, دنیا کے بیسٹ جہاز ہیں, ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر بھی ہیں. بات تو ہے کہ چلانا کس نے ہے, اور وہ آپ سارے کے سارے ٹھوس ہو گئے اور مٹی کا ڈھیر بن گئے. اور رشینز نہیں چلا رہے تھے وہ ڈرونز, ہمیں جو اطلاع ملی تھی وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی تھے جو وہاں پہ ان ڈرونز کا استعمال کر رہے تھے, اور ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. ایک یا دو ڈرونز جو تھے انہوں نے شروع میں آپ یہ یاد رکھیں تو ڈیمیج کیا, جیسے والٹن کے اوپر کیا, ایئر ڈیفنس کے اوپر آ کے, اور سندھ کے اندر ایک ایئر بیس کے اندر کیا. لیکن اس کے بعد ہم نے ان ڈرونز کو بھی پکڑنا شروع کر دیا, اور جتنے بھی سینکڑوں ڈرونز آئے ان کے ہم نے ایک بھی واپس نہیں جانے دیا. لیکن جواب میں جب پاکستان نے ڈرونز اپنے چھوڑے تو ان میں سے 60% ڈرونز ہمارے واپس آئے سب کچھ کر کے, اور 40 افراد صرف دہلی کے اندر جاں بحق ہو گئے تھے جو ان کے لوکل میڈیا وہاں پہ رپورٹ کرتا رہا. کوئی ڈر سے بھاگا, کوئی بلڈنگ سے گر گیا, کوئی بھاگا تو بس کو لگ گیا ٹکر مار کے, ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 موٹر سائیکل والوں کا. تو اس طرح سے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. الحمدللہ پاکستان میں تو ہمارے بچے جو تھے وہ ہونڈا 125 پہ ڈرون کا پیچھا کر رہے تھے, کوئی درخت پہ چڑھ کے اس پہ چھلانگیں مارا تھا. پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ دلیر قوم ہے, آپ فکر نہ کریں. ہم جب بھی بھارت آئے گا دوبارہ ہم اس کے دانت توڑ کے اس کے ہاتھوں میں پکڑائیں گے. ذیشان لاہور سے پوچھیں جی مجھے کچھ مدد درکار ہے, مجھے جہاز کی انٹرنس دلائیں, مجھے راہ حق کی تلاش ہے کہ جس کے لیے مجھے سمت فلوٹیلا پہنچنا ہے. کہہ رہے ہیں کچھ سامان پاس ہو, بس یہی آپ کی مدد چاہیے, باقی میں دیکھ لوں گا. دیکھیں انشاءاللہ ذیشان یہ تھوڑے دنوں میں اگر یہ مڈل ایسٹ کا پیس پروسیس ہو گیا, حماس کا, اسرائیل کا, ٹرمپ کا, تو پھر کافی راستے کھلیں گے, اور پھر آپ بھی ہم بھی مل کر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ غزہ والوں کی ہیلپ کریں گے. ابھی تو ان کے نام پہ لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں اور ان کو پہنچ نہیں رہی ہیں, حقیقت یہ ہے. تو آپ کا جو آپ کی تھاٹ ہے, آپ کی سوچ ہے, مجھے یقین اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے اور نوجوان پیدا کرے ہمارے درمیان جن کے اندر اتنا واویلا ہو اور جذبہ ہو, تو انشاءاللہ جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں تو اپنے ہی وی لاگ میں سب کو بتاؤں گا. ثاقب علی ہیں فیصل آباد سے, کہتے قاری محمد محمود چشتی ہمارے سینیٹر مشتاق احمد غازہ میں مدد کے لیے جا رہے تھے, سننے میں آیا کہ گرفتار ہو چکے ہیں. کیا ہمارے حکمران ان کو واپس لانے میں مدد کریں گے یا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا؟ جی بالکل, ان کو اسرائیلیوں نے گرفتار کیا, اور آپ دیکھیں کہ اس سے کم از کم اسرائیل کا وہ جو ہے نا ڈھونگ ایک ساری دنیا کے سامنے کھل گیا. اور بہرحال پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی جو فورن آفس ہے وہ اس میں بہت ایکٹیو ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں شاید یہ رہا ہو کہ پاکستان واپس آ جائیں انشاءاللہ. اور آئی ایم شیور آپ جیسے لوگ جو ہیں, ہم جیسے لوگ, سارے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعائیں خیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں بھی رکھے گا, واپس بھی آئیں گے, اپنے اہل خانہ کے درمیان بھی آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے گا کہ وہ اس جہاد میں لوگوں کی مدد کے لیے گئے. بہرحال عیشا خالد ہیں تلا گنگ سے, کہتی ہیں السلام علیکم, آئی ایم عیشا خالد فرام تلا گنگ پاکستان. I have passed intermediate with 1026 marks, and I am also the topper of Government Graduate College for W Talagang for women. Yani. So I chose ICS group, but I don't get any scholarship or laptop for this achievement. Please convey my message to the government by your channel. My father is suffering from a very serious disease. Now I get admission in postgraduate college Talagang, Pakistan, but my subjects are not there. BSIT is my dream, but there is no opportunity. I shall be very thankful to you. عیشا اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکمرانوں تک آپ کی بات پہنچ گئی. جب یہ وی لاگ نکلا تو میرا ہر وی لاگ مانیٹر بھی ہوتا ہے, وہ جاتا بھی ہے,
اور چیف منسٹر تک اگر یہ خبر پہنچ گئی تو وہ تو ضرور کریں گی، ورنہ انشاءاللہ کریں گے۔ جہاں تک رہ گئی بات اب کہ وہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے تو وہ تو ایک انفارچونیٹ بات ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کسی دوسرے شہر آنا پڑے، وہ گھر میں آپ کے لیے پاسبل ہے یا نہیں پاسبل، یہ آپ نے مجھے اس کا نہیں بتایا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی خواب ہیں ان کو پورا کرے اور آپ کے لیے اچھا کرے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں کسی سلسلے میں اس میں امداد کر سکتا ہوں، سپورٹ کر سکتا ہوں، تو مجھے آپ ضرور میسج کریے گا۔ عمران سلطان ہے سرگودا سے، کہتے ہیں جی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، شکریہ۔ مجھے پچھلے دنوں عمرے پہ گیا تھا، وہاں مجھے کچھ انڈین ملے جو کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستانی 2 دن سٹینڈ لے جاتا تو انڈیا کی ایسی تیسی ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پاکستان نے تو لے لیا تھا سٹینڈ، انڈیا کی ایسی تیسی ہو گئی تھی، تبھی تو وہ منتیں کر کے انہوں نے سیز فائر کروایا تھا۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 10 تاریخ کو پاکستان نے صبح کو فجر کے بعد حملہ شروع کیا، اور صبح 10-11 بجے تک جو بھی ہوا، 4-5 گھنٹے 8 گھنٹے۔ سیکنڈ پارٹ جو تھا پاکستان نے رات کو پلان کیا ہوا تھا مغرب کے بعد، یہ میں آپ کو ایکچوئل بتا رہا ہوں، اور وہ ان کو پتا چلا انڈینز کو کہ یہ پلان ہے۔ اس میں ہم نے امبانی کی ریفائنری بھی اڑا دینی تھی، ہم نے اڈانی کا پورٹ جو ہے اس کو بھی تہس نہس کر دینا تھا، اور ہم نے لیر و لیر کرنا تھا انڈیا کا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ آر یا پار ان کو نہیں چھوڑنا۔ تب انہوں نے ٹرمپ کو کالز کی اور بار بار وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے سیز فائر کرا دیں، سیز فائر کرا دیں، سیز فائر کرا دیں، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی تیسی ہو جانی تھی ان کی۔ اور یعنی اب بھی اگر اس نے دوبارہ حملہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مودی سرکار جائے گی اور ہندوستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہ بھی آپ لکھ لیں آج میری بات۔ سید عابد کراچی سے ہیں، سر میں آپ کا ویلاگ ڈیلی دیکھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کی پرسنالٹی کا بڑا فین ہوں۔ میرا سوال یہ کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں، جو انفارمیشن دیتے ہیں، وہ 99% درست ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ آپ گوگل استعمال کرتے ہیں یا اس سے بھی کسی تھنک ٹینک کا حصہ ہیں آپ جہاں سے معلومات آتی ہیں؟ بچے تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ پروگرام دیکھتے ہیں، کوشش ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں انفارمیشن ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انفارمیشن تو مل جاتی ہے۔ اگر آپ مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زمین پہ قبضہ ہوا ہے، جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے وہ میرے سے رابطہ کرے، تو لوگ آپ کو ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے افیکٹیز جو ہوتے ہیں وہ ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں۔ اچھا وہ 100 جو سٹوریاں آپ کے پاس آئیں گی ان میں سے کم 60-70 ہوں گی جو جھوٹ پہ ہوں گی، جو قبضے گروپس جو ہیں اور جو ان کے آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور خاندان کی لڑائی ہے یا بٹوارہ ہے یا کورٹ کا آرڈر ہے، وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے۔ پھر اس ملک میں ایسے بھی شہ سوار ہیں جو جعلی کاغذات بنا کے اور پراپرٹی کے پیپرز بنا کے وہ آپ کو دکھا رہے ہوں گے کہ دیکھیں یہ میری زمین ہے اور یہ مجھے کے ڈی اے نے قبضہ کر لیا یا فلاں نے قبضہ کر لیا، وہ دے نہیں رہے، ہمارے ماں آبائی زمین ہے، ہمیں تو جب ہجرت کر کے آئے تھے تب ملی تھی۔ تو اصل کام ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن کو ویریفائی کرنا، اور اس کے لیے آپ کو پرسنلی ہر ڈاکیومنٹ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے تھرو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک گوگل کا تعلق ہے تو گوگل پہ کافی انفارمیشن غلط ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ نمبر آف ہٹ سے چلتی ہے۔ آج آپ یہ کیا ہے جو ٹویٹر کا ایکس کا جو ہے ایک اپنا ان کا اے آئی سرور ہے، یہ بلاگ ہے، اب آپ اس پہ دیکھیں کہ انڈینز کتنی زیادہ پوسٹ کر رہے ہیں، بار بار پوسٹ کر رہے ہیں، جلدی جلدی نا کہ جناب ہم نے یہ کر دیا پاکستان کو جنگ میں، ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، خدا نہ خواستہ بلوچستان میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مارنگ بلوچ۔ تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہی اس اے آئی کا جو ٹول ہے اس کا وہ اندر حصہ ہوگا ریسرچ کا، تو آپ جب دوبارہ کریں گے آپ وہ اس سے پوچھیں گے، گراک سے پوچھیں گے، یا جسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ جی انڈیا پاکستان جنگ میں کیا ہوا، تو وہ آپ کو ایک لمبی فہرست دے گا کہ انڈیا نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کیونکہ یہ اس کو ابھی سے ٹویٹر کے اوپر یا اس کے تھرو فیڈ کر رہے ہیں وہ۔ تو اے آئی کے کافی ٹولز جو ہیں وہ مس لیڈنگ بھی، آپ دیکھیں کہ آپ گوگل میپس استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے ناظم آباد سے اگر کرنگی جانا ہے تو وہ آپ کو بڑی اندر کی گلیوں سے لے کے جائے گا، اور کہیں کہیں چکر لگوائے گا آپ کو، کہیں چھوٹی گلیوں میں پھنسا دے گا، کچے میں لے جائے گا، یہ وہ، پھر آپ نے پہنچا دے گا آپ کو، لیکن لمبا ایک راستہ۔ کیوں؟ پاکستان میں لوگ گوگل میپس نہیں یوز کرتے، تو جب زیادہ لوگ گوگل میپ یوز کریں گے تو وہ اے آئی اپنے آپ کو سیلف کریکٹ کرتا جائے گا،
تو یہ اس کا ایک بیسک طریقہ ہے. امید ہے آئی ہوپ یور کویشچن از آنسرڈ. فاطمہ لنڈن سے ہیں جی. کہتی ہیں لاہور کانا کے پاس لاہور گارڈن کے نام سے سوسائٹی ہے, وہاں ہم نے 1996 میں پلاٹ لیا تھا. وہ ڈیولپ تھی لیکن اب وہ نیب کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. کاشف خان نے پلی بارگین کر لیا. وہ کہتے ہیں مالکان اور نیب کو نہ یہاں پلاٹ بیچ سکتے ہیں نہ گھر بنا سکتے ہیں. یہ ایک بڑا جینون اور لیجٹمیٹ ایشو ہے. اور یہ آپ نے میں دیکھ لوں دوبارہ سے, کانا کا لاہور گارڈن نام سے سوسائٹی ہے آپ کی. بہت سی ایسی سوسائٹیز ہیں جن کو نیب نے جن کے مالکان سے پیسے دلوائے یا یہ کیا. اگر آپ مجھے اس کی ڈیٹیلز فیکس وہ واٹس ایپ کر دیں زیادہ, تو پھر میں نیب سے آفیشلی پوچھ سکتا ہوں کہ جی اس پرٹیکولر سوسائٹی کا کیا ہوا اور لوگوں کو کیسے پیمنٹ واپس ملے گی یا ان کو پلاٹ ملے گا, اور جو بھی ان کا جواب ہوگا پھر میں آپ کو اس ویلاگ پہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا. راشد ہیں سیالکوٹ سے. سر جو 20 نکاتی ایجنڈا ٹرمپ نے دیا ہے, کیا اس میں غزہ کے مظلوم عوام کی رائے شامل ہے؟ تازہ صورتحال میں غزہ کے لوگوں کے لیے کیا مدد دی جائے؟ ٹرمپ بہادر کیا اپنا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ غزہ کے لیے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آواز تو اٹھائی ہے کم از کم. اگر پہلی بات ہے اس وجہ سے جنگ بندی ہو جاتی ہے, ان کو امدادی سامان ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی نقل مکانی بند ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 64,000 لوگ ابھی تک شہید ہو گئے ہیں بچوں سمیت. یہ کوئی عام فگر نہیں ہے. جس کی پاپولیشن ہی اتنی سی ہے اور اس میں سے اتنے لوگ چلے گئے, تو ہر گھر سے چلا گیا کوئی نہ کوئی. کئی گھر تو ایسے ہیں ان کی 3 نسلیں میں سے ان کی جو ہے لوگ شہادت ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کسی طرح پیس ہو جائے, حماس بھی اور اسرائیل بھی ان کا آپس میں, اور وہاں پہ جو ہے ایک طرف امدادی کام شروع ہو جائے. جب وہ شروع ہوگا تو پھر ہم لوگ بھی جا کے اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ابھی نہ کریے گا کیونکہ غزہ کے نام پہ بہت لوگ پیسے ویسے بٹور رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, امدادی سامان لے رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے وہاں پہ وہ جا ہی نہیں سکتا. تو پلیز ابھی نہیں. طلحہ ہیں جی ملتان سے. سر 8 ممالک جو ٹرمپ کے پاس گئے انہوں نے غزہ جنگ بندی کا بیڑا اٹھا لیا, لیکن انہوں نے فوج کیوں نہیں بھیجی غزہ کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے؟ طلحہ بہت کیسز ہیں میرے اوپر. آج بھی مجھے ایک لاہور کی کورٹ نے میرے اوپر پتہ نہیں وارنٹ نکالے ہوئے کیا نکالے ہوئے. یہ سچ بولنے کی بڑی سزائیں ہوتی ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں انتہائی سچ ہے. اس کا کیا جواب میں اور دوں؟ آپ 8 ممالک کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں 57 مسلم ممالک جو ہیں ان میں ہمت نہیں ہے. چھوڑ دیں بس, کتنا کو سچ بولیں ہم. اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں, کچھ میں نے جواب دے دیے, باقی میری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے. بڑا اچھا رسپانس ہے, آپ کی محبتوں کا شکریہ. اور آپ اتنے لوگوں نے درجنوں ہیں سینکڑوں ہیں لوگوں نے سلام کیا, خیریت جو ہے معلوم کی, آپ نے ٹیکسٹ بھیجا. آپ سب کو وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.